एपिसोड 352। इतनी देर में सिपाही करीब आ चुके थे। मेरी मंशा ना थी कि मैं उनसे झगड़ता, इसलिए मैंने अपने कंधे से लटकी गन को गिरा दिया। जैसे ही गन गिरी मैंने उसे पैरों से झाड़ियों के अंदर धकेल दिया ताकि वो उसे देख ना सके। शायद उन्होंने गौर नहीं किया था कि मैंने कोई चीज़ नीचे गिराई है, या फिर उन्होंने देखा भी हो तो नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो बहुत करीब आ चुके थे। उनके जिस्म पर ज़रा बख्तर भी थी। इससे पहले मैंने जितने भी सिपाही देखे थे सबके सब वर्दी में नज़र आए थे। ये पहला दस्ता था जो ज़रा बख्तर में मलबूस था। यकीनन ये अहम दस्ता था। मुझे बीच रास्ते में खड़ा देखकर उसने पूछा, तू कौन है और हमारे रास्ते में क्यों खड़ा है? क्या तुझे अपनी जान का खौफ नहीं है? घर से क्यों निकला? मैंने उसकी बात समझ ली मगर बोल ना सका। जवाब में क्या कहता? ये अल्फाज मेरे पास नहीं थे और ना मैं किसी मुतरजम से अपने जवाब का तर्जुमा करा सकता था, इसलिए सिर्फ नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे जवाब से सीखपा होकर उसने कमर से लटकते संगी खंजर को निकाला और मेरी तरफ बढ़ा। जवाब दे, कौन है तू? क्या तू उन लोगों का साथी है जो ऊपर से आए हैं, जो मोहब्बत में मेहमान है? मैंने दोबारा नफ़ी में सर हिला दिया। इस बार उसने खंजर ऊंचा किया और मुझे डराने के लिए उसे हिलाया, मगर मैंने पीछे हटकर खुद को बचा लिया। वो तिलमिला गया। उसने बगैर कुछ कहे खंजर चला दिया। अगर मैं होशियार ना होता तो अपने सर से महरूम हो चुका होता। वो झंझलाकर आगे बढ़ा। बाकी सब अपनी जगह खड़े तमाशा देख रहे थे। वो चीखता हुआ खंजर सीधा करके चढ़ दौड़ा और यही उसकी गलती थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि उसका हाथ बुलंद हो। मैंने उस आजमूदा दाव को आजमाया जिसे मैंने उस चाइनीज़ से सीखा था, जो देखने में कमज़ोर सा था लेकिन ट्रिक खूब जानता था। वही चाइनीज़ जिसकी लख्त जिगर को बीतू दिल दे बैठा था। मैंने सिपाही के बुलंद हाथ के नीचे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कोहनी से करीब 2 उंगलियों से चोट मारी। ये दाव जितना मुश्किल है उतना ही कारगर भी है। अगर उंगलियों में जान हो तो उंगलियां मुकाबिल के गोश्त में धंस जाती हैं। वही हुआ। वो डकरा उठा। उसकी चीख खासी बुलंद थी। कोहनी के करीब वाली रग पर ज़रब पड़ी थी। उसका हाथ मफलूज हो गया होगा। खंजर भी छूटकर नीचे जा गिरा। अपने साथी की चीख सुनकर बाकियों को भी होश आया। वो सब एक साथ हमलावर हुए। एक एक करके आते तो बात दीगर थी, लेकिन इतने सारे सिपाही एक साथ आगे बढ़े थे। किसी का भी खंजर मेरे जिस्म में धंस सकता था। मैंने उनके हल्के से निकलने के लिए खुद को ज़मीन पर गिराया और फिसलता हुआ दूर निकल गया। वो सब उधर ही मुड़ गए। अगर मैं उस जगह रुकता तो एक ना एक ज़ख्म मेरे जिस्म पर ज़रूर बन जाता, लेकिन मैं रुका नहीं, फिसलता चला गया। कोहनियों को ज़मीन पर अड़ाकर जिस्म को आगे धकेलना इतना आसान नहीं है, मगर पहले की मशक काम आई और मैं उनसे काफ़ी दूर हो गया। साथ ही साथ फुर्ती से ज़मीन भी छोड़ दी। अब मैं उठ गया था कि उनमें से एक ने मुंह से ज़ोरदार आवाज़ निकाली और मेरी तरफ दौड़ा। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसा कराटे में राइज है कि दुश्मन पर दहशत तारी करने के लिए ज़ोरदार आवाज़ निकालो। उसके चीखने पर मैंने अपने जिस्म को पैरों के दोनों पंजों पर ऊंचा किया और वो जैसे करीब आया मैंने दाहिनी जानिब छलांग लगा दी। वो अपने ज़ोर में आगे बढ़ता चला गया। अभी वो संभला भी ना था कि मैंने खड़े खड़े लात घुमा दी। जूते का नोकीला सिरा उसकी रीढ़ की हड्डी से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। मुझे यकीन था कि जिस जगह चोट लगी है वो उसे उठने नहीं देगी। निचला हिस्सा कुछ देर के लिए मफलूज हो चुका होगा, इसलिए उसकी तरफ से तवज्जो हटाकर बाकी सिपाहियों को देखा। अगर बर वक्त अपनी जगह से हट ना जाता तो गुर्ज का भरपूर वार मेरे जिस्म पर पड़ता। जंग में इत्तफाक़ात ही अहम किरदार अदा करते हैं। अपनी जगह से हटना मेरे काम आ गया। अब मैं जिस जगह था वहाँ से मैंने एक लंबी छलांग मारी और उन सब के अक़ब में चला गया। उनके सरों पर से गुजरते हुए मैं मुक्का रसीद नहीं करना भूला था। उनके वहमो गुमान में भी ना होगा कि मैं इस तरह का वार करूँगा। जिसकी गर्दन से मुक्का टकराया था वो भी ज़मीन पर गिर गया। एक कलील वक्त में मैंने 2 बंदों को फारिग कर दिया था। बाकी रह जाने वाले अपनी अपनी जगह रुक कर मुझे हैरत से देख रहे थे कि मैंने ललकार कर फिर उछाल भरी। ये तरीक़ा जंग उनके लिए बिल्कुल नया था। शायद इसीलिए वो महव हैरत थे, मगर ये कराटे का पसंदीदा अंदाज समझा जाता है जिसकी प्रैक्टिस मुझे बहुत अच्छी तरह थी। वो सब आम अंदाज से लड़ने वाले मेरे सामने कहाँ टिकते। एक के बाद एक 4 अफराद गिर चुके थे। मैंने ताक ताक कर नाजुक हिस्सों को निशाना बनाया था। मुझे हैरत भी थी कि ये सब किस किस्म के ख़ास दस्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो सही अंदाज से लड़ना भी नहीं जानते, और यही मेरी भूल थी। ज़रा सी गफलत का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। गोफन जैसा हथियार थामे शख्स ने रस्सी में बंधे धात के वज़नी गोले को घुमाकर मुझे मारा। वो गोला पूरी क़ुव्वत से मेरी पीठ से टकराया। मुझे अपनी हड्डी चटकती हुई महसूस हुई। मैं ज़मीन पर गिरा था कि दूसरा सिपाही खंजर लहराते हुए मेरी तरफ लपका। उसने वार करने के लिए खंजर बुलंद किया था कि खुद चटक कर गिर पड़ा। पेड़ पर चढ़े बंदे ने वहीं से उस पर छलांग लगा दी थी। ऐन उस पर गिरा था, इसलिए उठना तो दरकिनार वो चीख भी न सका। कूदने वाले पर बकिया सिपाही लपके थे कि इधर उधर छुपे मेरे साथी मैदान में आ गए। अब वाकई ये छोटा सा मैदान जंग बन गया, मगर मेरी जो चोट से गिरे थे वो हनूस बेहोश थे। अपने साथियों की मदद करना ज़रूरी था। मैंने उस जानिब दौड़ लगा दी जहाँ झाड़ियों में अपनी वो गन फेंकी थी जो मैंने ज़ैनी से हासिल की थी। हमारे साथियों ने भी अपने हथियार संभाल लिए थे और ज़ोरदार मुकाबला जारी था कि मैंने गन तलाश कर ली और उसे हाथ में लेते ही ट्रिगर दबा दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और वो सभी नहीं, खुद मेरे साथी भी चीख मार कर गिर गए। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, रोबर्ट, इन्हें बताओ कि अगर इन्होंने हाथ नहीं रोके तो इस हथियार के जलते तीर इनके जिस्मों को छलनी कर देंगे।
روبرٹ نے زمین سے اٹھتے ہوئے میرا ترجمہ کیا۔ ان سپاہیوں نے اشارے سے بتایا کہ وہ میری بات مانیں گے۔ تب میں نے کہا، سب اپنے ہتھیار پھینک کر اپنے ہاتھ کو سروں پر رکھ لیں۔ روبرٹ نے فوراً ترجمہ کیا، جسے سنتے انہوں نے عمل کیا۔ میں نے سب کو ایک قطار میں بیٹھ جانے کا حکم دیا اور پھر روبرٹ کی مدد سے سوالات کرنے شروع کیے۔ میں نے پہلا سوال کیا کہ وہ کیوں پہلے نہیں گئے اور اب کیوں جا رہے ہیں، تو ان میں سے ایک بولا، اعلان جنگ سے قبل ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم ایک مخصوص بڑے سے گھر میں چھپ کر رہیں گے اور جب نقارے کی مدد سے پیغام دیا جائے گا تبھی باہر نکلیں گے۔ ہمیں سامرا کی فوج پر عقب سے حملہ کرنا ہوگا۔ مجھے اس کی بات میں وزن لگ رہا ہے، پیڑ پر چڑھنے والے ایمارک نے کہا۔ پیڑ سے کافی دور تک نظر آتا ہے، سورج والی سمت میں کچھ سپاہی ضرور ہیں اور ادھر سے ہی نقارہ بجنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن اصل فوج اس جگہ سے بہت دور الٹے ہاتھ پر جمع ہے۔ اسی سمت میں کافی دور سامرا کی فوج صف بستہ ہے۔ وہاں پہنچ کر تم لوگ کیا کرتے؟ میں نے پوچھا۔ ہم کافی دور سے گھوم کر سامرا کی فوج کے عقب میں پہنچتے اور حملہ کر کے افراتفری مچا دیتے۔ ہمارا دستہ یہ سوچ کر جنگ میں حصہ لیتا کہ اسے زندہ بچ کر نہیں آنا ہے، شہنشاہ پر قربان ہو جانا ہے۔ جس نے بھی یہ دستہ تشکیل دیا ہے وہ کافی سوجھ بوجھ والا لگا، اس لیے کہ اگر یہ حملہ ہو جاتا تو سامرا کی فوج کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ میں نے مارٹ کو ان قیدیوں کو لے جانے کا حکم دیا۔ مارٹ سے کہا تھا کہ انہیں بھی اسی جگہ رکھا جائے جہاں دیگر قیدی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے فوراً دھماکہ کرنے والے ہتھیار سے ختم کر دینا۔ مارٹ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے داہنی آنکھ ماری۔ اگر اسے پہلے سے اس اشارے کا پتہ نہ ہوتا تو شاید وہ سمجھ نہ پاتا، لیکن موبد میں ہنستے ہوئے میں نے اس اشارے کا ذکر کر دیا تھا، جس کی وجہ سے فوراً سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں، آپ نے جس طرح مجھے سکھایا ہے میں اسی طرح سے اسے استعمال کر کے ان سب کو موت دے دوں گا۔ چلو اب وہی تم سب کی منزل ہے۔ قیدی جیسے کیچوے سے بن گئے، بغیر چوں چرا کیے آگے بڑھنے لگے۔ انہیں واپس جاتے ہوئے میں دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب میرے اشارے کے منتظر تھے۔ میں نے انہیں نظروں ہی نظروں میں ٹٹولا۔ مارٹ دلیر تھا، پھرتیلا تھا۔ اس کے جانے سے ہمارا ایک اہم سورما کم ہو گیا تھا، لیکن مجھے باقی سب لوگوں پر بھی بھروسہ تھا۔ میں نے ان بہادروں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب چل پڑے۔ ایمار ہمارا رہنما تھا۔ اس کی رہنمائی میں ہم اس کی جانب بڑھ رہے تھے جدھر سے نقارے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ سب سے آگے وہ تھا، اس کے پیچھے روبیر اور پھر میں اور میرے پیچھے باقی سب۔ ہم احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ پگڈنڈی نما سڑک کے دونوں جانب اونچے اونچے پیڑ تھے۔ میری نظریں درختوں کا جائزہ بھی لے رہی تھیں، اس لیے کہ میں نے بندر نما مخلوق کی تباہی خون آشامی دیکھی تھی۔ کہیں کوئی جھنڈ ادھر بھی نہ ٹپک پڑے، اسی خیال سے میں ان درختوں کو دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ میرے قدم سے قدم ملا کر روبیر چل رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ خامخواہ یہ لوگ کود گئے، انہیں اتنی آسانی سے پکڑ میں آنا تھا تو سامنے کیوں آئے؟ یہ نہ کہو بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ کیسا کام؟ ان کی وجہ سے ایک اہم بات معلوم ہو گئی ہے۔ رینارڈ کس طرح حملہ کرنے والا ہے یہ قبل از وقت پتہ چل گیا ہے۔ سمجھ لو آدھی جنگ ہم نے جیت لی ہے، یعنی اب اس کی یہ والی فوج جسے اس نے اس کام کے لیے محفوظ رکھا تھا اسے میں تباہ کر دوں گا۔ اوہ واقعی، اس بارے میں تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ تو ایک اہم کام ہو گیا۔ اب خاموشی سے آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر میں نے رفتار تیز کر دی۔ میں جلد از جلد ریزرو سپاہیوں تک پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ قرین قیاس تھا کہ رینارڈ بھی وہیں ہوگا۔ وہاں جتنے بھی سپاہی کیوں نہ ہوں سب کو گرفتار کرنا ہے، خون خرابے سے اجتناب کرتے ہوئے سامرا کی راہ صاف رکھنا ہے، اور اگر یہ کام جلدی ہو گیا تو سامرا کی فوج میں شامل ہو جانا ہے تاکہ اسے تقویت ملے۔ ویسے اس کے ساتھ میری پوری ٹیم ہے جو پوری ایک فوج پر بھاری ہے، لیکن ادھر بھی تو ڈیوڈ جیسا مکار و عیار ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس والے دستے میں ہے یا فوج کے ساتھ ہے، یہ خبر بھی نہیں مل رہی تھی۔ ڈیوڈ کے ساتھ باسو بھی ہوگا۔ سب سے زیادہ خطرہ اسی سے تھا، کیونکہ عام لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھے۔ وہ قوت کا پہاڑ تھا۔ میں خیالوں میں ڈوبا آگے بڑھا جا رہا تھا کہ ایمار نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ اس کے روکنے سے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ نقارے کی آواز بند ہو گئی ہے۔ میں نے غور کیا تو واقعی نقارہ نہیں بج رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، سناٹے کی چادر سی پھیل گئی تھی۔ میں نے ایمار سے کہا، پیڑ پر چڑھ کر دیکھو اب وہ لوگ کتنی دور ہیں، ہو کیا رہا ہے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ زیادہ دور نہیں ہیں۔ غور سے سنیں، لوگوں کی باتوں کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا، مگر میں ان کی طرح خوش سماعت تو تھا نہیں کہ ہلکی سی آواز پہ سن لیتا۔ یہاں کے تقریباً تمام لوگوں کی حصے سماعت بہت تیز دیکھی تھی میں نے، وہ ہلکی سی سرسراہٹ بھی سن لیتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سوچا کہ وہ لوگ بھی تو ہماری آواز سن سکتے ہیں، اس لیے واقعی ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ میں نے ایمار کو دوبارہ اشارہ کیا کہ وہ پیڑ پر چڑھے۔ وہ پیڑ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ میں نے اسے روک دیا، اس لیے کہ اس پیڑ کا جائزہ لینے کے لیے جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی شاخوں کے درمیان وہی خوش رنگ پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ ایک ایسا خطرہ تھا جس سے بچنا بہت ضروری تھا۔ پہلی بار میں اسے کھلے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، گو کہ وہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے خوفزدہ ہوں، مگر یہ پرندہ خطرہ محسوس کرتے ہی پروں سے نکلنے والی سوئیوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ میں اس پر غور کرنے لگا۔ ایمار نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔
پرندے کو دیکھتے اس پر گویا سکتا سا طاری ہو گیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی اوپر دیکھا۔ جس نے دیکھا وہ سب اسی کیفیت میں آ گئے۔ اس خوف کے عالم میں آگے بڑھنا خطرناک تھا، اس لیے میں نے واپسی کا اشارہ کیا اور خود بھی مڑ گیا۔ وہ سب بھی مڑ گئے اور آہستہ روی سے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تقریباً ہر ایک کو یہ خطرہ تھا کہ وہ پرندہ اڑنا نہ شروع کر دے، مگر مجھے وہ اپنا سر پنجوں میں ڈالے بیٹھا نظر آیا۔ کافی پیچھے ہٹنے کے بعد میرے ذہن میں خیال نے جنم لیا اور میں رک گیا۔ مجھے رکتا دیکھ کر باقی سب بھی رک گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پرندے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ روبرٹ نے پوچھا۔ کچھ دیر قبل یہاں نقارہ بج رہا تھا۔ نقارے کی تیز آواز سے جنگل کا ہر چرند پرند خوفزدہ ہوا ہوگا، ہے نا؟ ہاں بالکل، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یہ کہیں سے آ رہا ہوگا۔ اس نے نقارے کی گونجدار آواز سنی تو ڈر کر بیٹھ گیا ہے۔ اس کا ثبوت اس کے بیٹھنے کا انداز بھی ہے۔ بات تو 100% ٹھیک ہے تمہاری، روبرٹ چہکی۔ تو ساتھیوں، آپ سب آرام سے بیٹھیں، ابھی کچھ ہی دیر میں یہ اپنے گھر کی جانب کوچ کر جائے گا۔ جس طرح ہم نقارے کی آواز نہ آنے پر محتاط ہو گئے تھے، اسی طرح یہ بھی اب اڑنے کے لیے پر تول رہا ہوگا۔ بس کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ اس پرندے نے اڑان بھری اور نیچی پرواز کرتا ہوا مغربی سمت میں چلا گیا۔ آپ کا ہر اندازہ صحیح نکلتا ہے، روبیر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ آپ جیسا بہادر، زرک اور میٹھی باتیں کرنے والا شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس حکم پر روبیر کا منہ بن گیا۔ عورتیں دنیا کے کسی بھی خطے کی ہوں، جب ان کی کسی بات کو نظر انداز کر دو تو وہ منہ بنا لینا ضروری سمجھتی ہیں۔ گو کہ میں نے اسے کئی بار سمجھایا بھی تھا کہ وہ میری طرف توجہ نہ دے کر ایرٹ پر توجہ دے، کیونکہ ایرٹ اس کی چاہت میں پاگل ہے، لیکن وہ تو گویا اس کے لیے پتھر کی بن جاتی تھی۔ میں کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایمار بولا، آپ نے کہا تھا کہ پیڑ پر چڑھ کر اس مقام کا جائزہ لوں جہاں نقارہ بج رہا ہے۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ کسی اونچے درخت پر چڑھ کر ایک نظر دیکھ لو، وہاں اب ہو کیا رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں۔ یہ کام ضروری بھی تھا کیونکہ اس طرح ان سے نمٹنے کی پلاننگ عمدہ طریقے سے کی جا سکتی تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا ایمار کی دی گئی معلومات کی روشنی میں ہی کرنا تھا۔ میری نظریں ایمار کے ساتھ ساتھ پیڑ کی بلندی کی طرف جا رہی تھیں۔ ایمار نہایت پھرتی سے پیڑ کی بلندی کی جانب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی اوپر پہنچ گیا۔ اس کا رخ اسی طرف تھا جدھر سے نقارے کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ پیڑ کی بلندی سے نیچے گرنے لگا۔ ہم سب گھبرا اٹھے۔ شاید اس کا ہاتھ چھوٹ گیا تھا یا پھر پیڑ پر بیٹھے کسی موزی کیڑے نے اسے کاٹ لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا توازن بگڑ گیا تھا اور وہ اوپر سے نیچے گر پڑا۔ ہم سے صرف 10 ہاتھ کی دوری پر وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے گرد خون کا ایک تالاب سا بنتا جا رہا تھا۔ ہم سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ہر ایک کی نظروں میں رحم اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا، مگر میری نظریں اس پر نہیں بلکہ اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تیر پر مرکوز تھیں۔ یقیناً اسے دور سے کسی تیر انداز نے دیکھ لیا تھا اور تیر چلا دیا تھا۔ اس حادثے پر میں بھی رنجیدہ تھا، مگر یہ وقت غم منانے کا نہیں تھا۔ دشمن نے جب تیر چلایا تھا تو وہ اپنے شکار کو دیکھنے بھی آتا ہوگا۔ اس خیال کے تحت میں نے حکم دیا، جلدی، جتنی جلدی ہو سکے سب اس راستے کو بھول کر جنگل میں داخل ہو جاؤ، اندر پہنچ کر باقی باتیں کر لینا۔ پر ایمار کی لاش؟ روبیر نے ابیدہ لہجے میں پوچھا۔ یہ وقت لاش پر غور کرنے کا نہیں ہے، خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اس نے ایک نیک مقصد کے تحت جان دی ہے، اس مقصد کو پورا کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرے ساتھ سبھی آ گئے۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس جگہ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ کافی اندر آنے کے بعد میں نے سب کو بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ وہ سب رنج و غم سے چور تھے۔ میں نے مڑ کر اس طرف دیکھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ اس طرف خاموشی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تک لاش دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی آتا تو پیروں کی چاپ یا باتیں کرنے کی آواز ضرور آتی، مگر ادھر گہری خاموشی تھی۔ اب ہمیں مزید ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دشمن ہوشیار ہو چکا ہے۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہوگا کیونکہ ہمارے قدموں کے نشان وہاں موجود ہوں گے۔ اسے دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ایمار اکیلا نہیں تھا، اس لیے اب ہمیں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ مگر ہمیں رکنا نہیں ہے۔ ہم جس مقصد سے اس طرف آئے ہیں اسے پورا کرنا ہی ہوگا۔ آپ ہمیں ہر مارکے میں اپنے ساتھ پائیں گے۔ ایک نوجوان نے پرجوش لہجے میں جواب دیا تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا۔ آپ لوگ کچھ دیر آرام کر لیں، پھر ہم دوبارہ اپنا سفر شروع کریں گے۔ اس بار ہم زیادہ لمبا چکر کاٹ کر ان کے عقب میں جائیں گے اور اپنے ساتھیوں کی موت کا بدلہ لیں گے، اس لیے کہ ہم اس بے قصور ایمار کا خون کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت ساتھ چلتی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن بے قصور کی موت کا بدلہ لینا بھی فرض ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی۔ آہستہ آہستہ سب کے چہروں پر اطمینان چھا رہا تھا۔ میرا وعدہ ان کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا، تم سب آرام کرو، میں آس پاس کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ روبیر بھی تھکن کی وجہ سے وہیں لیٹ گئی تھی۔ میں نے اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے جدھر سے ہم آئے تھے۔ اس وقت تو وہاں سے چلے آئے تھے، مگر اب ضمیر چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ میں تو دشمن کی لاش کی بھی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر حالات کی وجہ سے اپنے دوست کی لاش کو بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا، اور اب یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
اس لیے میں دبے قدموں ہی ادھر بڑھنے لگا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں عمار کی لاش پڑی تھی۔ لاش اسی طرح پیڑ کے نیچے پڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نشانہ بنانے والا دیکھنے کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس نے اسے نشانہ بنایا ہے وہ خود بھی سمجھ نہ پایا ہو کہ اس کا نشانہ کس پر تھا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دور سے اسے صحیح طور پہ نظر نہ آیا ہو کہ پیڑ پر کون ہے۔ اس نے عمار کو خون آشام بندر نما مخلوق سمجھ کر نشانہ لگایا ہو۔ بات کچھ بھی ہو، مجھے تو لاش چاہیے تھی۔ میں آگے بڑھا مگر فوراً ہی رک گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دشمن چالاکی سے کام لے رہا ہو اور اس نے پیروں کے نشانوں سے اندازہ لگا لیا ہو کہ پیڑ کے نیچے کئی آدمی تھے، باقی کہیں چھپ گئے ہیں۔ دشمن انتظار میں ہو کہ جیسے ہی وہ لاش کے پاس آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ وقت کم تھا اور خطرہ بھی موجود تھا، اس لیے میں نے خود کو زمین پر گرا لیا اور کرالنگ کرتے ہوئے ادھر بڑھنے لگا۔ دھیرے دھیرے میں لاش کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ ذرا سی آہٹ پر میں مقابلے پر اتر آتا۔ ابھی تک میں نے گن استعمال نہیں کی تھی۔ میں اب تک لیٹا ہوا تھا۔ میری نگاہیں چاروں جانب کا جائزہ بھی لے رہی تھی مگر ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں کچھ مطمئن ہونے لگا تھا، اس لیے اٹھ کر پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر بھی کہیں سے کوئی کھٹکا، کوئی چاپ سنائی نہ دی تو میں نے گن کو کندھے پر لٹکایا اور جھک کر لاش کو اٹھا لیا۔ لاش کو کندھے پر لاد کر میں نے دوڑ لگا دی۔ جھاڑیوں کو پھلانگتا رونتا ہوا میں اس جانب دوڑ رہا تھا جدھر باقی ساتھیوں کو چھوڑا تھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد میں نے رفتار سست کر لی، اس لیے کہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، جھاڑیوں کی ہلچل سے میرے ساتھی مجھے دشمن سمجھ کر تیر بھی چلا سکتے تھے۔ کافی دور آنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بھٹک گیا ہوں، اس لیے کہ اتنی دیر میں مجھے ان لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے تھا مگر اب تک وہ سب نظر نہیں آئے تھے۔ میں رک گیا، کھڑے ہو کر اندھیرے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ان سب کو میں نے کہاں چھوڑا تھا، پر اندھیرے میں کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں انہیں آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ کندھے پر گن تھی اور دونوں ہاتھوں میں عمار کی لاش۔ اب میں کدھر جاؤں؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پتے کھڑکھڑائے اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کہیں دور کسی نے سیٹی بجائی ہو۔ میں نے یہاں ابھی تک کسی کو منہ سے سیٹی بجاتے نہیں دیکھا تھا، پہلی بار سن رہا تھا، اس لیے چونکنا ضروری تھا۔ میں پوری طرح ہمتن گوش ہو گیا تاکہ اگر وہ آواز پھر گونجے تو بآسانی سن سکوں۔ آواز دوبارہ سنائی دی مگر یہ آواز سیٹی کی نہیں تھی، کچھ مختلف تھی اور بہت ہلکی بھی۔ پھر بھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ کوئی دبے پاؤں چل رہا ہے۔ پیروں کے نیچے آنے والے پتے ہلکی آواز میں احتجاج کر رہے تھے۔ میں نے لاش کو زمین پر رکھا اور گن کو کندھے سے اتار لیا۔ میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا کہ داہنی جانب کی جھاڑیاں ہلی اور کوئی بگولے کی طرح اندھیرے سے نکلا اور بھوت کی طرح لپٹ گیا۔ اس کی جکڑ اتنی سخت تھی کہ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، گن بھی گر گئی تھی۔ میں اس کی جکڑ سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا اور وہ مجھے پچھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اب پاؤں کو استعمال کرنے کا سوچا اور اس کے پیروں میں اپنے پیر پھنسانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے منمناتے ہوئے سرگوشی کی، پتہ نہیں یہ جنگلی کیا کھاتے ہیں۔ اس کی آواز نے میرے اندر ایک نئی توانائی بھر دی اور میں نے شوخی سے کہا، وہی جو سادی کھلائے کھا لیتا ہوں۔ میری آواز سنتے ہی وہ اور زور سے چمٹ گیا، بلکہ مجھے چوم بھی لیا، ساتھ ہی ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ ظالم، ایسی بھی کیا بے رخی، میری آمد کا سن کر بھی مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں سمجھی؟ پہلے چھوڑ تبھی جواب دوں گا۔ اس نے جکڑ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، تم نے بہت ستا رکھا ہے، واپس جاؤ تو دیکھنا سادیہ تمہیں کیسی سناتی ہے۔ ابھی تو تمہاری سن رہا ہوں، تب اس کی بھی سن لوں گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم سے دوری کی وجہ کیا تھی؟ سفیر سے آپ کی خیریت کی اطلاع ملتے ہی میں بے چین ہو اٹھا تھا۔ اگر میں تم سے ملنے چلا آتا تو یہاں معاملہ مزید الجھ جاتا۔ یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، اس وقت تو اطلاع عرض ہے کہ یہاں ایک لاش بھی ہے جو میری مدد کرتے ہوئے مارا گیا ہے۔ اوہ، کہاں ہے لاش؟ حضور کے قدموں میں پڑی، کہہ رہی ہے کہ چلنے والے ذرا دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ابھی دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وسیم نے جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور اس سے زمین کا جائزہ لینے کے لیے روشنی ڈالی۔ سامنے عمار کی لاش پڑی تھی۔ اب لگے ہاں تو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ دنیا میں 3 طریقے سے مردوں کی آخری رسومات ہوتی ہیں۔ ہندو جلاتے ہیں، پارسی چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی اور یہودی دفناتے ہیں۔ ان کے مذہب میں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت یہ میرے مددگار کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے میں اسے دفناؤں گا۔ تو پھر بسم اللہ، اس کی مدد کی ابتدا کرتے ہیں۔ وسیم نے خنجر نکالا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ زمین نرم تھی، دیکھتے دیکھتے اس نے خاصا بڑا گڑھا کھود لیا۔ جب گڑھا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں عمار کی لاش کو لٹایا جا سکے تو ہم نے اسے لٹا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس کام سے فرصت پا کر میں نے پوچھا، اب بتاؤ تم اکیلے کیا کرے ہو، باقی سب کدھر ہیں؟ میں مقابل فوج کا جائزہ لینے کے لیے نکلا تھا کہ نقارے کی آواز سنائی دی۔ حیرت ہوئی کہ نقارہ فوجی پڑاؤ سے دور بج رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی دیکھنے چلا آیا کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ لوگ ہیں، میں ان کو ایک جگہ بٹھا کر آیا ہوں، تم اپنے پڑاؤ کی جانب جاؤ اور میں ان کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صحیح سے باتیں بھی نہیں کر سکا، دل ابھی بھرا نہیں ہے کہ آپ جانے کی ضد کرنے لگے۔ جب عقل بٹ رہی تھی تو تم کہاں تھے؟ ہم یہاں پکنک پر نہیں آئے ہیں، جتنی جلد ممکن ہوگا ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ اوپر اپنی دنیا میں پہنچ کر جتنی مرضی باتیں کر لینا، اب جاؤ اور باقیوں سب سے کہنا کہ وہ تیاری کر لیں، ہم آج ہی ان پر بھرپور حملہ کریں گے۔
ٹھیک ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اب یہ بتا دیں کہ رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ میں نے ڈیوڈ کو دیکھا ہے کہ وہ تمام ضروری آلات لے کر آیا ہے. کیا تم لوگ بھی ایسا کچھ لے کر آئے ہو جس سے رابطہ کیا جا سکے؟ موبائل فون سب کے پاس ہیں، لیکن وہ یہاں کر بیکار ہو گئے ہیں. موبائل کی وجہ سے کوئی کچھ اور نہیں لایا تھا، اس وجہ سے اب ہم سب پریشان ہیں. سفیر بتا رہا تھا کہ راجہ صاحب کے پاس سیٹلائٹ فون ہے جس کا بوسٹر وہ اوپر لگا کر آئے ہیں. ہاں، ایک ایسا فون ہے تو، لیکن وہ بھی بیمار چل رہا ہے، کبھی کام کرتا ہے اور کبھی نہیں. شاید بوسٹر میں کوئی خرابی آ گئی ہے. پھر رابطے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ ہمارا خیال ہے صدیوں پہلے کے انسان جو طریقہ استعمال کرتے تھے وہی بہتر رہے گا، یعنی کچھ ایسا جس سے پیغام رسانی ہو سکے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مگر یہ یاد رکھنا کہ میں اسی جنگل میں ہوں. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ اسی جنگل میں تشریف رکھتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اندھا دھند حملہ مت کرنا، ہمارے ساتھی بھی تمہارے مقابلے پر آ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں سب کو ہوشیار کر دوں گا. تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ حملے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہمارے پاس آتشی اسلحہ ہے، ہم ایک ہی بار میں پوری فوج کو پیچھے دھکیل دیں گے. یہ مت بھولو کہ ان کے ساتھ ڈیوڈ شاہ ہے اور ان کے پاس انتہائی جدید اسلحہ ہے. میرا نام بھی وسیم ہے، یہ مت بھولیں. میں نے اسلحے کی اسمگلنگ بھی کی ہے، دیکھتے رہیں. ڈیوڈ کا اسلحہ میں استعمال کراؤں گا. اچھا، اب جاؤ اور مجھے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس نقارے والے دستے کو منتشر کرنے جانا ہے. یہ کہہ کر میں مڑ گیا، وہ بھی اندھیرے میں غائب ہو گیا. میں نے آگے بڑھتے ہوئے مڑ کر ادھر دیکھا جہاں عمار کو دفن کیا تھا. وہ کچھ دیر پہلے تک ہمارے درمیان قہقہے بکھیر رہا تھا، مگر اب موت کی گود میں سو گیا تھا. میں اس کے بارے میں سوچتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. کچھ دور جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں واقعی راستہ بھٹک گیا ہوں. اس اندھیرے جنگل میں ان لوگوں کو کیسے تلاش کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اگر زور سے پکارتا ہوں تو دشمن ہوشیار ہو جائیں گے. اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وسیم کو زبردستی کیوں واپس بھیج دیا. اسے اللہ نے میری مدد کے لیے بھیجا ہوگا اور میں نے اپنی نادانی میں سنہری موقع گنوا دیا. وہ رہتا تو تلاش میں مدد کرتا. اب سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ مجھے یاد آیا کہ جس جگہ سے میں جنگل میں داخل ہوا تھا وہاں سرخ پھولوں سے لدے پیڑوں کی بہتات تھی. میں نے اندھیرے میں آس پاس کے درختوں کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر تمام پیڑوں کے حولے ایک جیسے لگے. جب جنگل میں داخل ہو رہا تھا تب کچھ روشنی تھی، اس لیے پھول نظر آ گئے تھے، مگر اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے اندازے سے اس رخ پر چلنا شروع کیا جہاں سے داخل ہوا تھا. یہ کوشش بارآور ہوئی اور کچھ ہی دیر میں جنگل سے باہر آ گیا. ادھر ادھر دیکھا. ہم جس جگہ سے جنگل میں داخل ہوئے تھے وہ جگہ دور نہیں تھی. اس کی پہچان یہ تھی کہ وہاں خون جمع ہوا تھا. جنگل سے باہر بھی اندھیرا تھا لیکن اتنا گہرا نہیں، اس لیے خون کا بڑا سا سیاہ دھبا نظر آ گیا. میں اسی طرف چل پڑا. وہاں پہنچ کر میں نے اپنا رخ ادھر موڑا جدھر سے جنگل میں داخل ہوا تھا. پھر میں اندر بڑھتا چلا گیا. میں بالکل سیدھ میں چل رہا تھا اس لیے کہ ہم سب سیدھ میں ہی دوڑے تھے. کچھ دور چلنے کے بعد میں نے دبی آواز میں پکارا، روبیر، روبیر، لیکن کوئی جواب نہ آیا. تب میں مزید آگے بڑھا اور پھر آواز لگائی. اس بار میری آواز خالی نہیں گئی. روبیر نے جواب دیا. وہ جواب میں مجھے پکاری تھی. میں اس آواز کے سن بڑھنے لگا. اب وہ مجھے بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ گئیں جنہیں پھلانگ کر ہم اس کھلے قطعے پر پہنچے تھے جہاں وہ سب آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے. میں اس جھاڑی کو ہٹا کر دوسری طرف پہنچا ہی تھا کہ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی. شاید گوپھن سے وار کیا گیا تھا. کسی رسی میں بندھا دھات سے بنا گولا پوری قوت سے میرے کندھے پہ لگا تھا. مارنے والے نے سر کا نشانہ لیا ہوگا مگر وار اچٹ گیا تھا اور گولا میرے کندھے سے ٹکرایا تھا. یہ ایسی چوٹ تھی کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرب کھاتے ہی زمین پر گر جاتا اور بے ہوش ہو جاتا. میں گرا ضرور تھا لیکن بے ہوش نہیں ہوا اور گرتے ہی قلاباسی کھا کر دور چلا گیا. حملہ کرنے والے نے دوبارہ حملہ کیا مگر اس بار میں ہوشیار تھا. اس کا وار بچا گیا. اندھیرا پوری طرح پھیلا ہوا تھا. حملہ کرنے والا مجھے سائے جیسا دکھ رہا تھا. اتنی دیر میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں 1-2 نہیں 8-10 مسلح افراد کھڑے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے تمام ساتھیوں کو قیدی بنا رکھا ہے. کون ہو تم لوگ؟ میں نے پوچھا. پھر احساس ہوا کہ وہ میری بات سمجھا کب ہوگا، اس لیے میں نے جلدی سے روبیر سے کہا کہ وہ ترجمہ کر دے. اس نے ترجمہ کر دیا. سپاہیوں میں سے ایک بولا، ہم شاہ معظم کے جانثار سپاہی ہیں، صرف خاص موقع کے لیے ہم باہر آتے ہیں. تو سن لو، سامیرہ آندھی طوفان کی طرح بڑھتی چلی آ رہی ہے. اس کے ساتھ دھماکہ کرنے والے ہتھیار بھی ہیں اور برف والا بھی. ابھی بھی وقت ہے. ریناٹ کا ساتھ چھوڑ کر سامیرہ کے ساتھ ہو جاؤ ورنہ برف والا بد دعا دے گا اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی سزا پاتی رہیں گی. روبیر نے ترجمہ کیا ہی تھا کہ وہ غرا کر بولا، ہم شاہ معظم کے وفادار ہیں، ان کا ساتھ دینے کی قسم کھائی ہوئی ہم نے. میں سمجھ چکا تھا کہ یہ لوگ برطانوی نائٹس یا لکھنؤ کے بانکو جیسے قسم کے لوگ ہیں جو صرف مرنا اور مارنا جانتے ہیں. شاید ان کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ جنگ کے وقت جدھر کا دستہ کمزور پڑ رہا ہو یہ لوگ اس طرف پہنچ کر انہیں کور دیں، ان کی طرف سے لڑیں اور اس وقت تک لڑیں جب تک ان کے جسموں میں جان ہے. یہ بالکل سوکھی لکڑی جیسے ہیں جو تڑک تو سکتی ہے لیکن لچک نہیں دکھائے گی. اس کا بس ایک ہی علاج تھا کہ انہیں سزا دی جائے. میں نے لیٹے لیٹے اپنے کندھے سے لٹکی گن کو ٹٹولا. گن موجود تھی. ایک ہاتھ لمبی آٹومیٹک گن ہلکی بھی تھی اور پٹے کی وجہ سے اب تک پیراہن کی طرح ساتھ نبھا رہی تھی. میں نے لیٹے لیٹے غیر محسوس طریقے سے اسے آگے کیا اور پھر سیفٹی کیچ ہٹایا.
کٹ کی آواز ہوئی، لیکن اس کے لیے یہ غیر مانوس آواز تھی، اس لیے وہ سمجھ نہ پایا اور میں نے ٹریگر دبا دیا۔ اگر چاہتا تو اس کے سر کی طرف نال کا رخ کر سکتا تھا، لیکن میں نے ہوا میں فائر کیا۔ فائر کا دھماکہ اسے گھبرا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اچھل پڑا اور وہ کھڑے کھڑے گرا۔ میرے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف گن تان کر بولا، تمام لوگ ہتھیار پھینک کر کھڑے ہو جائیں، ورنہ یہ دھماکہ کرنے والا ہتھیار اس پر آگ کے تیر پھینکے گا۔ وہ شخص جو اتنی دیر سے بڑی بڑی ہانک رہا تھا، ایک فائر ہوتے ہی چپ ہو گیا۔ زمین پر پڑا وہ پٹر پٹر دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ چلو سب ہتھیار پھینک کر کھڑے ہو جاؤ، روبرٹ نے ترجمہ کیا۔ اپنے افسر کی حالت دیکھ کر باقی ساتھی بھی ڈر گئے تھے اور وہ سب ہتھیار پھینک کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دیا اور سب کے ہاتھ کو پشت پر باندھ کر ایک بندے کی نگرانی میں انہیں وہیں بھیج دیا جہاں اور بھی قیدی رکھے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بقیہ لوگوں سے کہا، وقت بہت برباد ہو گیا ہے، سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی جنگ شروع ہو جائے گی، اس لیے ہمیں رات میں ہی اس دستے کو منتشر کر دینا ہے۔ ہم تیار ہیں، سب نے ایک ساتھ کہا۔ سنو اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے روبیر کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب کھسک آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ سب کو لے کر دائرے میں آگے بڑھے، میں پہلے جاتا ہوں۔ روبیر نے سر ہلایا اور پھر اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے لگی۔ اس کی آواز نیچی تھی۔ میں نے گن کو تھاما اور آگے بڑھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جلد سے جلد حملہ کرنے سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اسی خیال کے تحت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے آنے والے احتیاط سے کام نہیں لے رہے تھے، وہ جھاڑیوں کو رونتے ہوئے بڑھ رہے تھے۔ جھاڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز رات کے خاموشی میں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز سے دشمن متوجہ ہو سکتے تھے، اس لیے میں نے روبیر سے کہا کہ وہ انہیں سمجھائے کہ احتیاط سے آگے بڑھیں۔ اب وہ سب ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھا رہے تھے۔ وہ میدان جس میں شاہی فوج کے اس دستے نے پڑاؤ لگا رکھا تھا سامنے ہی لگ رہا تھا، مگر اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کافی دور ہیں، اس لیے کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی وہ اتنی ہی دور نظر آ رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جنگل گھنا تھا اور ہمیں ٹیڑھے میڑھے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑ رہا تھا۔ اب رات بھی اپنی آخری سرحد پر تھی۔ بالآخر ہم نے جنگلی علاقے کو پار کر لیا۔ اب ہم میدانی علاقے میں آ گئے تھے اور وہاں سے پڑاؤ بہت نزدیک نظر آنے لگا تھا۔ اس منظر نے ہمارے اندر ایک نیا جوش اور ولولہ بھر دیا۔ ہم نے رفتار مزید تیز کر دی اور آہستہ آہستہ پڑاؤ سے قریب ہوتے چلے گئے۔ وہ ایک بڑا سا میدان تھا۔ اس میدان میں دور دور تک بہت سارے خیمے لگے ہوئے تھے۔ پڑاؤ کے درمیان میں ایک بڑا سا الاؤ روشن تھا۔ وہ الاؤ یہاں سے صاف دکھائی دے رہا تھا، جس کے نزدیک کئی ایک بندے بیٹھے تھے۔ اس زرد روشنی میں خیموں کی پہرے داری کے لیے ٹہلتے ہوئے سپاہی خاصے خوفناک لگ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کے قد سے زیادہ لمبے نیزے تھے۔ الاؤ کی کانپتی ہوئی روشنی میں ان کے سائے دور تک پھیل رہے تھے۔ 4 سے 5 سپاہیوں کا ایک جتھا ٹہلتا ہوا میدان کے آخری حد تک جاتا اور پھر لوٹ کر الاؤ کے پاس رک جاتا۔ الاؤ کے گرد بیٹھے سپاہی ان کو اپنی جگہ دے دیتے اور ان کے نیزے لے کر ٹہلنے لگتے۔ میں نے غور کیا، سپاہی ایک بار میں 3 چکر لگاتے اور پھر بیٹھ جاتے اور ان کی جگہ نئے سپاہی لے لیتے۔ خیموں میں کون لوگ ہیں اس کا اندازہ نہیں لگ پایا تھا، کیونکہ ابھی تک کسی بھی خیمے کا پردہ نہیں اٹھا تھا۔ جو بھی تھے سب سو رہے تھے۔ میں نے گنا، کل 17 خیمے تھے، یعنی ایک خیمے میں 4 سے 6 سپاہی یا افسران ہوں گے۔ اس طرح ان میں 60 سپاہیوں کی موجودگی یقینی تھی۔ اتنے سپاہیوں کو تو میں اکیلے سنبھال سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے روبیر سے کہا، سب مستعد رہیں اور پھیل جائیں، جیسے ہی آواز دوں ہر جانب سے تیر برسنا چاہیے تاکہ وہ سب گھبرا اٹھیں۔ روبیر نے انہیں سمجھایا تو وہ سب تیروں کو کمان پر چڑھا کر مستعد ہو گئے۔ میں نے ان پر ایک نظر ڈالی اور پڑاؤ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں کچھ ہی آگے گیا تھا کہ میرا پیر ایک گڑھے میں جا پڑا۔ اس گڑھے میں سوکھے پتے بھرے ہوئے تھے جو میرے وزن سے چرمرا اٹھے۔ آواز خاصی بلند تھی۔ شاید یہ خاموش فضا کی کارستانی تھی کہ ہلکی سی آواز شور جیسی بلند ہوئی تھی۔ یہ آواز پہرے داروں کے سماعت سے ٹکرائی تو کسی نے للکارا، کون ہے؟ الاؤ کی روشنی دور تک پھیل رہی تھی، اس لیے میرا چھپے رہنا ناممکن سی بات تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو زمین پر گرا لیا کہ دور سے دیکھنے والا صحیح اندازہ نہ لگا پائے۔ آواز دینے والا پہرے دار بھی مغالطے میں آ گیا اور حقیقت جاننے کے لیے قریب آنے لگا۔ میں نے وہاں رکنا بے وقوفی جانی اور سینے کے بل پیچھے کی طرف کھسکنے لگا۔ وہ جتنا آگے بڑھ رہا تھا میں اتنے ہی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ ہمارے درمیان فاصلے کم نہیں ہونے پائے تھے کیونکہ وہ بھی احتیاط کے ساتھ آگے آ رہا تھا۔ اس نے نیزے کو بلند کر رکھا تھا جیسے وہ وار کرنا چاہتا ہو۔ میری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا آگے آ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنا آگے بڑھایا ہے اور اس کے ساتھیوں نے نوٹس تک نہیں لیا اور اپنی اپنی جگہ جمے کھڑے رہے۔ انہوں نے اس سپاہی کو کور دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ شاید انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ ادھر کوئی جانور ہے جسے بھگانے کے لیے ان کا ساتھی آگے بڑھ رہا ہے۔ سامرہ کے فوجی یہاں تک آ جائیں گے اس بارے میں تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب میں اتنی دور آ چکا تھا کہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ جیسے اس نے درمیان کی جھاڑی پھلانگی، میں جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے نیزہ اونچا کر کے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی کہ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس پر اڑتا ہوا جا پڑوں گا۔ وہ چاروں شانے چت گرا کہ میں نے اس کے سینے پر سواری گانٹ لی اور گلا دبانے لگا۔ ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا کہ سنگی خنجر تانے روبیر آڑ سے نکل آئی۔ اس نے وار کرنا ہی چاہا تھا کہ میں نے منع کر دیا۔ نہیں، اسے مارنا نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ وہاں کتنے آدمی ہیں۔
روبیرٹ نے سوال کیا تو میں نے گلے پر دباؤ کم کر دیا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ روبیرٹ نے اپنا سوال دہرایا۔ دوسری بار پوچھنے پر اس نے خود ہی سوال کر دیا، کون ہو تم لوگ؟ یہ آدمی تو باہر سے آیا لگتا ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر جو باہر سے آدمی بلا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سمجھ لیا کہ وہ شاہی دستے کا سپاہی ضرور ہے لیکن وطن پرست ہے، اس لیے میں نے کہا، دوست تم نے صحیح کہا، رینارڈ نے باہر سے گندے لوگوں کو بلا کر بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے برف والے نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو باہر سے بلا لیا ہے تاکہ میں ان برے لوگوں پر قابو حاصل کر کے اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں۔ کیا تم واقعی برف والے کے بلاوے پر آئے ہو؟ ہاں، میں برف والے کے بلانے پر یہاں آیا ہوں اور مجھے خون خرابہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، لیکن تم شور نہیں مچاؤ گے اور نہ بھاگنے کی کوشش کرو گے، ورنہ یہ لڑکی تمہیں ہلاک کر دے گی۔ روبیر کی زبانی میرا پیغام سنتے اس نے کہا، نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو میں بھاگوں گا اور نہ ہی شور کروں گا۔ تم نے برف والے کا نام لیا ہے تو ثبوت پیش کرو کہ تم اس کے مہمان ہو۔ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ کھڑا ہو کر اپنے گلے کو سہلا رہا تھا کہ میں نے اس کے نیزے کو اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، یہ لو تمہارا ہتھیار، اس لیے کہ میرے لیے ایک معمولی کھلونا ہے، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہے۔ میں نے گن کو اپنے جسم سے بندھے پٹے سے نکال کر اسے دکھایا۔ یہ دھماکہ بھی کرتا ہے اور آگ والے تیر بھی برساتا ہے۔ اس نے التجائیہ لہجے میں کہا، اسے سامنے سے ہٹا لیں، مجھے اس ہتھیار سے خوف آتا ہے، اس جیسے ہتھیار نے مجھ سے میرے 4 بھائیوں کو چھینا ہے۔ مجھے یہ آدمی کام کا لگا۔ میں نے پوچھا، کیا انہیں ان لوگوں نے قتل کیا جو رینارڈ کے ساتھ ہیں؟ جی ہاں، میرے بھائیوں کا بس اتنا قصور تھا کہ وہ باہر سے آنے والوں کا حکم نہیں مان رہے تھے۔ وہ سب برے لوگ ہیں اور انہیں رینارڈ نے بلایا ہے، ایک ایسا شخص جو وطن دشمن ہو، اپنی عوام پر ظلم ڈھا رہا ہو۔ تم ایسے شخص کے لیے لڑنے آئے ہو؟ میں نے اس کی غیرت کو للکارا۔ میں پہلے دل سے شاہ معظم کے ساتھ تھا، لیکن جب اس نے باہر والوں کو بلایا تو میرا دل اس کی طرف سے میلا ہو گیا۔ تو پھر ایسا کرو کہ سامیرہ کی فوج میں چلے جاؤ، وہ لوگ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ میں خود بھی یہی کرنے والا ہوں، جیسے ہی جنگ شروع ہوگی میں بھاگ کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو پھر دیر کیسی؟ تم ابھی ان کے پاس چلے جاؤ، میں اپنا ایک آدمی ساتھ کر دوں گا جو تمہیں سامیرہ سے ملاقات کرا دے گا۔ میں تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے آتے وقت اپنے گھر والوں کو آرگون کے ایک دور دراز علاقے میں چلے جانے کو کہا تھا۔ میرے گھر والے اپنے آبائی علاقے میں رہیں گے تو رینارڈ ان سے بدلہ نہیں لے سکے گا۔ تو پھر ملاؤ ہاتھ، تم ابھی سے سامیرہ کی فوج کے سپاہی ہو، اب ہم تمہارے پڑاؤ پر حملہ کرنے والے ہیں، تم ساتھ دینے پر تیار ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ بالکل تیار ہوں، اس نے پرجوش لہجے میں کہا۔